अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। और बहरान जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। गो के आज हफ्ता था, छुट्टी थी, लेकिन बंद कमरों में मशावरती इजलास जारी रहे। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें हुक्मरान इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहान जो है वो वीडियो लिंक से उनके साथ शरीक थे। और इस इजलास में जो फ़ैसला हुआ है वो वही फ़ैसला है जो हम कई दिन से हम आपको बता भी रहे हैं, और हुकूमती वज़रा भी और हुकूमती कानूनी टीम भी और लीगल टीम्स जो हैं पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो भी यही कह रही थी कि फुल बेंच होना चाहिए। लेकिन जो कल मियां नवाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जब बेंच ही मंजूर नहीं है तो फ़ैसला क्या मंजूर होगा। और आज जो है हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 3 रुकनी बेंच जो है नामंजूर और वन मैन शो जो है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ PTI ने जो बैरून मुल्क सरमायाकारी की थी लॉबिंग फर्म्स के लिए, उसने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और दुनिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस ब्लूमबर्ग जो है वो फाइनेंशियल ख़बर को छोड़ के वो अब सियासी ख़बरें और प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता नज़र आ रही हैं। ये मौज़ूआत आज होंगे हमारी गुफ्तगू के दौरान। तो सुहेल साहब, आप अपना वो खूबसूरत सा प्रोग्राम का शुरू करने का मैसेज दें ताकि हम फिर ये गुफ्तगू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। और इसके साथ साथ हमें अपने फीडबैक में हमें कमेंट्स ज़रूर भेजते रहा करें ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जी खान साहब, वही जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हम लोग जो है इतने दिनों से कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी के साथ साथ वही टाइमलाइन चल रही है, उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और तो इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि आप लाइन लेके जो है जब जो बात आप करते हैं वो हुकूमत की तरफ से लाइन क्या लाइन, आप लाइन की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं लिफाफे लेके कर रहे हैं, आप तो लाइन की कल कल ले जा रहे हो। बस हूँ अपनी अपनी दौड़ है, फिर जड़ा जितों ले जाए। अच्छा देखो, अब देखें ना जी, ये जो आज इजलास हुआ है जो सरबराही इजलास, उसने सीधा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब ये जो बेंच है वो कल आपने सारी स्टोरी बताई थी कैसे बना, कैसे 9 रुकनी से लेके 3 रुक यहाँ तक आ चुका है। लेकिन अब इतना बड़ा मसला है, 22 करोड़ अवाम नहीं, अब 25 करोड़ अवाम है। सेंसस का रिजल्ट जब आ जाएगा तो 25 करोड़ अवाम की जो किस्मत का फ़ैसला है वो होता है इलेक्शन के ज़रिए, और इसी इलेक्शन के लिए जो है ये बेंच बना हुआ है। और उस पर भी एतराज़ हो रहा है। 9 से 3 रुकनी बेंच रह गया है और तीनों पर एतराज़ किया जा रहा है। और इन तीनों जजेस साहिबान जो है इनके जो माजी के फ़ैसले हैं वो रोज़ रोशन की तरह यहाँ हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद का तो फ़ैसला इसका मुस्तरद करना बनता है। अब अगर मंडे को ये इजलास होता है, सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग होती है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत उसमें पेश होगी? खान साहब, यही मैं सोच रहा था, हुकूमत जो है इसने इसके ये कोई गोल मोल से इनका जो ये रेजोल्यूशन है, नहीं गोल मोल नहीं, ये बिल्कुल वाजे है। नहीं वाजे तो है, मगर वाजे तो ये होता है अगर ये कहते पे हम उसका बाइकाट करेंगे। इसमें इन्होंने एक तो बाइकाट का नहीं कहा, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। अभी 36 घंटे है ना, राब्ते हो रहे हैं ना। देखना ना, चीफ जस्टिस ने कल कहा था कि मैं इस दौरान मुलाकातें करूंगा। अब देखें, वो तो उन्होंने जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच है, इन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए हैं, नोटिस जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन को किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को किया, फौज को किया है, अपना वो हमारे जो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को किया है। तो अगर गवर्नमेंट ने उनके बेंच का जो फैसला है वही नहीं मानना, तो ये जो जिन अदारों को नोटिस जारी हुए हुए हैं, ये मेरे लिए हैरान कुन है। ये पता नहीं पेश होंगे कि नहीं होंगे पेश अदालत में। देखिए, ये जो उनका हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अलामिया है, उन्होंने यही कहा है कि सूरत हाल बहुत पेचीदा है, एक फ़ैसला नहीं, एक फ़ैसले के ऊपर दूसरा फ़ैसला, दूसरे फ़ैसले के ऊपर तीसरा फ़ैसला है, और जिस चीज़ पर फैसला है उसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। और ये बात आपकी जो आप कह रहे हैं ना बाइकाट वाला, ये बात सामने हुई है, वहाँ पे तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन उसका फ़ैसला नहीं किया गया। उसका फ़ैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब अलग से ये चीज़ों का फ़ैसला, कई चीज़ें फ़ैसले हो चुकी हैं जो उन्होंने आज अनाउंस नहीं किए। मतलब हमारे एक ज़ाहिर है कि किसी से मैंने रब्ता किया, पूछा कि क्या हो सकता है, उन्होंने कहा जी होना क्या है, कोई 3 रुकनी बेंच बैठ जाए, ठीक है, जिन अदारों को बुलाया है वो अदारे भी आके वो दूसरा फ़ैसला कोर्ट करेंगे ना कि जनाब जनरल जस्टिस फायद ईसा ने आपको रोका हुआ है इस चीज़ से आगे प्रोसीड करने के।
لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی اگر یہ بینچ بیٹھ جاتا ہے تو ایسی یہ صورت موجود ہے، یہ بھی حکومت کے پاس تجویز موجود ہے کہ ان 3 ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دے گی. تو ایک یہ لامتناہی سلسلہ ہے کہ دیکھیں نا ڈویژن کلیئر ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ لوگ کچھ ججز جو ہیں کہتے سارے ہی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے کچھ ججز کے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں، کچھ ان دوسروں کے حق میں آ رہے ہیں. ان کے فیصلوں اب جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو روک دیا ہے کہ جناب آپ یہ نہیں سن سکتے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ درخواست در درخواست ہوتی جائے گی اور صورتحال گمبھیر ہوتی جائے گی. بہرحال جتنا پریشر جو بلڈ کیا جا رہا ہے فل کورٹ کے لیے، اس میں پاکستان کی تمام بارز بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، پاکستان بار بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور یہ مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں فل کورٹ کی. تو فل کورٹ میں میرا خیال ہے یا تو ان کو اپنے جو ہے وہ جو ایک ریشو چل رہی تھی 7-8 کی، 7 ایک طرف ہیں، 8 ایک طرف ہیں، کوئی کہتا ہے 9 ایک طرف ہیں، 5 ایک طرف ہیں. بڑی بدقسمتی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، اور میں نے تو وہ باقاعدہ نام دے کے جو ہے نا یہ جو ہے یہ نظر تو گورنمنٹ جو ہے اتنی اس پہ اپنا اسٹرانگ جو ان کی اتنی ڈیمانڈ جا رہی ہے فل کورٹ کے لیے، تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا اپر ہینڈ ہے. وہ ججز جو ہیں ان کو شاید یہی نظر آتا ہے، سپریم کورٹ کے جو میجورٹی جج ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے اپنا ایگری کریں گے. تو اسی لیے میرا خیال ہے ادروائز گورنمنٹ فل کورٹ کی ڈیمانڈ نہ کرتی اتنے زور و شور سے. ایشو جو ہے نا یہ انا کے مسائل بن چکے ہیں، انا سب کے. عمران خان صاحب انا کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ 2 الیکشن پہلے ہو جائیں، یہ 90 دن کے اندر اندر ہو جائیں. حکومت جو ہے وہ انا کا شکار ہے کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے نہیں کریں گے جی. اسی طرح جو ججز ہیں وہ بھی انا کا شکار ہے، بلکہ کئی لوگ تو یار کل وہ آپ دیکھ رہے تھے کئی لوگ وی لوگ کر رہے تھے، میں تو بڑا پریشان ہوا حیران ہوا کہ معاملات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جی وہ فلاں شریف فیملی کے فلاں ہیں ججوں کی سسٹر کے اللہ رحم کرے فلاں کے ساتھ معاملات تھے، فلاں کے ساتھ معاملات تھے، وہ اپنی بہن کا کوئی انتقام لینا چاہ رہے ہیں کوئی. تو یار کس طرف یہ مطلب سارے مل ملا کے لے کے جا رہے ہیں نا کہ اگر سچویشن کو ڈیفیوز کر دیں تو کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا، اور اپنی انا کے خول سے باہر ہونے تو الیکشن ہی ہے بالآخر. انا تو ابھی جو ہے وہ عمران خان نے بھی آج یہ شام کو کوئی اپنے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلایا ہوا تھا، اس میں تو وہ پھر اسی قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کی. اگر جو ہے وہ ان کے یہ جو 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے یا اس بینچ کو نہ مانا گیا تو وہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو یہ پھر اب سڑکوں پہ رہیں گے میرا خیال ہے. نہیں رمضان میں تو بڑا آرام سے گزر جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل تک اگر الیکشن نہ ہوا تو پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے. 30 اپریل کے بعد یہ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ 30 اپریل کا 90 دن کا پیریڈ تو ایکسپائر ہو گیا باقی مہینے 2 مہینے کا رہ جائے گا، اگست میں ختم ہونی ہو سکتا ہے اس وقت جا کے حکومت میں کوئی 10-15 دن کی شاید ایسے ہی آئیں گے. وہ ایک قسم کی الیکشن کمپین ہی بن جائے گی اس وقت تو، کیونکہ آگے جنرل الیکشن بھی قریب ہو چکے ہوں گے میرا خیال ہے. اس میں کتنے 3 ماہ رہ جائیں گے، اگست میں ختم ہو جانی ہے نا حکومت. اگست ہاں مئی جون جولائی وہی تو 3 ماہ تو وہ میرا خیال ہے وہ بس پھر وہاں پہ جا کے میرا خیال ہے الیکشن کمپین ہی شروع ہو جائے گی وہ دونوں طرف سے. اچھا میں کمپین تو شروع ہو جائے گی، لیکن دیکھیں جو ہمارے بنیادی مسائل ہے الیکشن کے حوالے سے انتخابی اصلاحات، جس پہ نہ پچھلی حکومت نے کوئی آپس میں بیٹھے یہ لوگ، نہ عمران خان کی حکومت میں بیٹھے، نہ اب یہ بیٹھ رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ انہی قواعد اور انہی قوانین کے تحت ہوں گے جس کے تحت عمران خان نے 2013 کے الیکشن تسلیم نہیں کیے، نتائج تسلیم نہیں کیے، 2018 کے نتائج مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں نے تسلیم نہیں کیے، اور پھر جو قانونی اور آئینی طریقے عدم اعتماد ہے وہ عمران خان نے تسلیم نہیں کی. اصل ایشو یہی ہے کہ الیکشن تو ہو جائے، لیکن اگر الیکشن نہ پھر یہی صورتحال ہوئی گو کہ کافی عرصے سے. لیکن الیکشن کی تو ہم کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں، ججز کی کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو سینسس شروع ہوا ہے، یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے، اس میں ابھی سے ہی ان کے وہ کراچی میں دیکھ رہا تھا ان کے ایم کیو ایم کے اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. جماعت اسلامی نے بھی کی ہیں. اچھا جماعت اسلامی کی میری نظر سے ہاں تو یہ اگر یہ اس قسم کے ساتھ یہ سینسس پہ بھی اعتراضات آنے شروع ہو گئے تو پھر تو یہ الیکشن جو ہے بغیر سینسس کے اعتراضات ختم کیے تو وہ تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں کنٹروورشلز ہیں جن کو ان لوگوں نے آپس میں طے نہیں کیا، رولز آف گیمز طے نہیں کیے، اس معاملے میں آپس نہیں بیٹھ رہے، اس ساری چیزوں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ جب تک یہ طے نہیں ہوگا تو اس ملک میں اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟
ہاں یہ تو حالات تو جو ہے نا اسٹیبلٹی تو ابھی آپ جو اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو قریب قریب میں نہیں نظر آ رہی. لیکن گو کہ پہلے بھی آپ 90s میں بھی دیکھیں کہ بڑا انریسٹ تھا اور جو بھی ہے, لیکن پرٹیکولرلی 2013 سے آنورڈ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ جمود کا شکار ہے. ہر وقت احتجاج, ہر وقت عدالتوں میں کیسز, اور اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کیسز بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اوپر سے وہ میاں نواز شریف نے جو وہ کل پریس ٹاک کی ہے اس میں تو انہوں نے اور خوف زدہ کر دیا ہے. پھر ڈالر جو ہے اگر یہی حالات رہے تو ڈالر 500 کا چلا جائے گا. انہوں نے حالات کا نہیں کہا, انہوں نے کہا فیصلہ اگر کوئی ایسا, یعنی کہ اگر ان کے اگینسٹ آ گیا اور اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ دو صوبوں کے الیکشن پہلے کروا دیے جائیں تو اس کے وہ نتائج کہہ رہے ہیں کہ جو بہت بھیانک نتائج نکلیں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے پہلے سے ساگ ڈار کے ساتھ مل کے ڈالر ہم نے 500 پہ لے کے جانا ہے. نہیں لے کے جانا, سارے نے ڈالر جو ہے سٹا بازی ہوگی ہے. اور کل نظر رکھیں گے, ہمارے دوست ہیں وہ جو کون سے والے ہیں یہ جو منی صالح محمد کی بات کر رہے ہیں, ہاں ان سے پوچھتے ہیں. صالح محمد سے بھی میرا خیال ان سے بھی ہم یہ جو فارن ایکسچینج اور اس میں یہ جو 500 ڈالر کی بات کی ہے یہ ان سے بھی ہمیں ان سے بھی ضرور اس پہ رائے ضرور لیں گے اور خرید کے رکھ لو, قوم کو آگاہ کریں گے اس بارے میں. تو بہرحال جی حالات تو یہ ابھی ویسے یار ایک میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی کو کبھی آپ سپورٹ بھی کیا کریں, کبھی انہوں نے جو لابسٹ فرم جو ہیں باقی لوگ بھی رکھتے رہے ہیں, لیکن یہ جو لابسٹ فرم جو پی ٹی آئی نے رکھی ہے نا یہ بہت یہ لابسٹ فرم کے میں وہ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کہ وہی 7-8 ہزار ڈالر ہے مہینے کے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو پاکستان میں جو چھوٹی چھوٹی ایک بریف کیس والی جو لابنگ فرم ہے اتنے پیسے تو وہ لے لیتے ہیں منتھلی بیسس پہ اپنی کسی بھی کلائنٹ کی پی آر کرنے کے لیے. تو یہ 8,000 یا 7,000 یا 8,000 ڈالر مہینے کا دے کے یہ ان سے کام ویسے بڑے بڑے لے رہے ہیں میرا خیال ہے. یہ ہے اسٹائپن کہ یہ ہر حال میں آپ کو, اور یہ ایک نہیں ہے, ریٹینرشپ ہے. یہ 8 سے 9 پی آر فارمز ہیں. کوئی 14,000 ڈالر پہ ہے, کوئی 20,000 ڈالر پہ ہے, کوئی 25,000 ڈالر پہ ہے. اور ان کو اسائنمنٹ بیس کے آپ نے اس طرف کام کرنا ہے, آپ نے اس طرف کرنا ہے, آپ نے اس طرف کرنا ہے. اب دیکھیں نا یہ جو بلومبرگ نیوز ایجنسی ہے کتنی بڑی نیوز ایجنسی پوری دنیا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو تمام کو جو ہے یہ وائر سروس جو ہے یہی خبریں دیتے ہیں جو فائنینشیل ریلیٹڈ خبریں ہیں پوری دنیا میں. اور میرا خیال ہے پہلے نمبر پہ یہ کاؤنٹ ہوتی ہے ریٹنگ میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو سروسز فراہم کرتی ہے, سارے سروسز ہیں ان کے باقاعدہ پورے یہاں پاکستان میں بھی یہ اسٹاک ایکسچینج اور ایسی جو بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے ان کی سروس لی ہوئی ہے. مگر وہ میرے لیے بڑی حیران کن تھا. ان کی پہلے میری نظر سے 1-2 خبریں گزری, میں نے کہا شاید یہ پتہ نہیں وہ ان کا فائنینس کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ ساری سیاسی خبریں کر رہے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی میں نے ایک خبر دیکھی جس میں انہوں نے وہ باقاعدہ اس کی ہیڈ لائن تھی جی عمران خان کی پارٹی کے جو ہے ہزاروں لوگ جو ہیں گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور کسی ایتھک کا اس خبر میں خیال نہیں تھا. 2100 بندہ گرفتار ہو گیا ہے, کبھی 6000 ہو گیا ہے, کبھی فلانا ہو گیا. صرف ایک فواد چودھری نے کہہ دیا اس کا بیان کر کے, وہ جو ہی سیڈ مین وائل یہ وہ جو خبریں یہاں پہ جو رپورٹر جو کرتے ہوتے مختلف سیاستدانوں کے بیان لے کے اور ویسے ہی چلائے ہوئے ہوتے, وہ اس قسم کی خبر تھی. میں تو حیران ہو گیا, اس میں نہ کسی گورنمنٹ کا پراپر پوائنٹ آف ویو لیا گیا ہے. اب دیکھیں اس میں انہوں نے اسٹریٹ اوے ایک انہوں نے دے دیا جی پہ اتنے لوگ اریسٹ ہو گئے. یہ اس میں کہیں بھی ریزن نہیں ہے کدھر ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں اور کس لیے ہوئے ہیں. صرف انہوں نے عمران خان کی اس میں پروجیکشن کی ہے, بہت پاپولر لیڈر ہے اور وہ جو ہے اس کو بڑی سپورٹ حاصل ہے. یہ اس قسم کی خبریں کوئی میرے خیال ہے 1-2 خبریں میرے سے 1-2 ماہ پہلے بھی میری نظر سے گزری تھیں, مگر میں نے ویسے گو تھرو کی اور میں اگنور کی. ابھی یہ خبر دیکھ کے تو میں بڑا حیران ہوا, اور اس سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے واقعی جو ہے وہ اس کے جو انہوں نے پی آر فرم جو امریکہ میں ہائر کی ہیں اس کے کوئی ثمرات نظر آنے شروع ہو گئے. مگر یہ کیا پے کرتے ہوں گے ان کو؟ یہ اب اتنی بڑی نیوز ایجنسی ہے, یہ تو بلومبرگ جو ہیں یہ تو اس کے نیو یارک کے میئر بھی رہے ہیں, یہ جو نیو یارک کے میئر بھی رہے ہیں اور پریزیڈنشیل ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں نا, ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک دفعہ پریزیڈنشیل کے امریکن پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں.
یا پارٹی کے اندر نامینیشن کے لیے رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، پارٹی نامینیشن میں رہے تھے. ہاں تو جناب یہ وہ نیو یارک کے جس وقت میئر ہوتے تھے. تو یہ اب امریکی سازش جو ہے، ہاں اب یہ امریکی، اس کو امریکی سازش کہیں گے یا چلیں ایک اور دیکھ لیں، وہ ظلم خلیل زاد صاحب ہے، وہ بھی ہے. ان کے بیان پی ٹی آئی کے حق میں ایسے آ رہے ہیں جس کو ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا وہ بھی ڈینائی کر چکا ہے کہ اس کا کوئی اسٹیٹ کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ انڈیویجول کا بیان ہے. وہ خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو امبیسیڈر تھے وہاں پہ، اسپیشل انوائے تھے افغانستان میں امریکہ کے، اور عراق میں تھے. دونوں کا حال دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. عراق میں تھے اور افغانستان میں تھے. تو وہ اب پاکستان کے بارے میں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. مجھے تو ویسے واقعی خوف آتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جنہوں نے پہلے افغانستان کو تباہ کیا ہے، عراق کو تباہ کیا ہے، اب یہ پاکستان کو بھی اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پورا مجھے ایک نیکسس لگ رہا ہے. یہ وہ پورا جو ایک پی آر کمپنی ہے، اور ظلم خلیل زاد اور بلومبرگ اور اس طرح کے اور بھی بہت اخبارات میں کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا جھوٹا سچا چھپتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ عمران خان کے بہاف پہ تو کامیابی ہے. بھلے پیسے لگ رہے ہیں، زکوٰۃ خراج کے پیسہ لگ رہا ہے، تو یہ ان کے بہاف پہ کامیابی ہے کہ وہ اپنی مینوورنگ کر رہے ہیں اور وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں ڈیموکریٹس میں. چلیں جی، جو بھی ہے ویکینڈ ہے اور خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے جاری ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی میں بالکل 100% صدقے دل سے حمایت کرتا ہوں کہ باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے اور فوج کو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو 36 گھنٹے ہیں، جو لوگ جو بھی ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں، سچویشن کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اسے کم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوں اور کامیاب ہوں. اور حکومت نے جو سپریم کورٹ کو بھی کہا ہے کہ ہمیں جو آپ مشورے دے رہے ہیں سیاستدانوں کو کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، آپ بھی اپنی صفوں میں جو ہے وہ اتحاد قائم کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.